फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम अपने नए कोर्स यानी लर्न लॉजिस्टिक्स विद इन 100 मिनट्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये इस लॉजिस्टिक प्रोसीजर कोर्स की पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 व्हाट इज़ लॉजिस्टिक्स, नंबर 2 टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, नंबर 3 व्हाट इज़ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। नंबर 1 व्हाट इज़ लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक टर्म मिलिट्री या फौज से माखूज की गई है जो कि वर्ल्ड वार 2 में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स मूवमेंट फॉर चेंज द लोकेशन ऑफ ट्रूप्स, इक्विपमेंट्स और दीगर सप्लाईज़ के लिए रिपीटेडली इस्तेमाल की गई। 19वीं सदी के अख्ताम से पहले ये ट्रेड या बिज़नेस में इस्तेमाल नहीं की जाती थी, लेकिन फिर 19वीं सदी के अख्ताम पर यह टर्म बिज़नेस और ट्रेड लॉजिस्टिक के लिए भी बाकायदा इस्तेमाल होने लगी। फ्रेंड्स, ट्रेड या बिज़नेस प्रोसेस में लॉजिस्टिक्स एक नेटवर्क को कहा जाता है जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स या बायर और सेलर्स के रॉ मटेरियल्स या फिनिश प्रोडक्ट्स की तरसील यानी ट्रांसपोर्टेशन में एज आ हेल्पिंग हैंड काम करता है। आज की दुनिया में लॉजिस्टिक्स को सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा माना जाता है और अब ये कॉन्सेप्ट 2PL, 3PL, 4PL और अब 5PL की शक्ल में जदीद तकाज़ों से हम आहंग होता चला जा रहा है, जिसका मकसद कार्गो कंसाइनमेंट्स की कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बचत के साथ तरसील को यकीनी बनाना। नंबर 2 टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। 1PL यानी फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स। जब कोई मैन्युफैक्चरर या सप्लायर अपनी ट्रांसपोर्टेशन सोर्सेस के साथ अपने कस्टमर्स को उनके बताए हुए वेयर हाउसेस या लोकेशंस पर अपना रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स खुद पहुंचा कर दे तो इस टाइप ऑफ लॉजिस्टिक को 1PL यानी फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक कहा जाता है। 2PL यानी सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स। जब कोई मैन्युफैक्चरर या सप्लायर अपना रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स अपने कस्टमर्स को डिलीवर करने के लिए किसी लॉजिस्टिक कंपनी को आउटसोर्स यानी कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करे तो इस टाइप ऑफ लॉजिस्टिक को 2PL यानी सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई लॉजिस्टिक कंपनी किसी दूसरे एसेट बेस्ड कैरियर कंपनी को अपने कस्टमर्स के कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट या वाइड बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पर हायर कर ले तो उसे भी सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। जब कोई मैन्युफैक्चरर या सप्लायर किसी लॉजिस्टिक कंपनी को अपनी टेम्परेचर मेंटेन्ड कार्गो या फिनिश प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी हायर कर ले तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली लॉजिस्टिक कंपनीज़ को 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कहा जाता है। इसके साथ साथ फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज़, कस्टम क्लियरिंग एजेंसीज़, बॉन्डेड वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स, कोल्ड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर्स, पैकिंग एंड सीलिंग ऑफ कार्गो सर्विस प्रोवाइडर्स, रोड हॉलेज सर्विस प्रोवाइडर्स का शुमार भी 3PL कंपनीज़ में किया जाता है। 4PL यानी फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। ये ज़्यादा लेटेस्ट टाइप ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में शुमार किया जाता है, जिसके तहत तकरीबन तमाम लॉजिस्टिक फंक्शंस को कवर अप किया जाता है सिवाय डोर टू डोर कंज्यूमर्स डिलीवरीज के। ज़्यादातर 4PL कंपनीज़ एज अ पेरेंट्स कंपनी कई 3PL ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मैनेज करती हैं और उन्हें
ڈیلی لاجسٹک آپریشنز میں ہر طرح کی نیٹورکنگ اور لاجسٹک مینجمنٹ کی کمپلیٹ سپورٹ فراہم کرتی ہیں، مثلاً انوینٹری مینجمنٹ، ریٹرن مینجمنٹ، بانڈڈ ویئر ہاؤس سروسز، پورٹ ٹرمینل آپریشنز، کسٹم بروکریج ٹائپ کی فیسلٹیز میں انہیں گائیڈ اور سپورٹ کرتی ہیں۔ 5PL یعنی ففتھ پارٹی لاجسٹکس، 1PL، 2PL، 3PL، 4PL اور اب 5PL یعنی ففتھ پارٹی لاجسٹکس۔ یہ ایک جدید ترین کانسیپٹ آف لاجسٹک مینجمنٹ ہے جو بطور ہیڈ ایڈمنسٹریٹر تمام لاجسٹک مینجمنٹس کے اسپیکٹس کو اوورسی اور ڈیل کرتا ہے۔ 5PL ایز اے کنسلٹنٹ 2PL، 3PL اور 4PL کمپنیز کو کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کرتا ہے جو کہ سپلائی چین کے کمرشل سینس آف نیٹ ورک یعنی ای کامرس اور پروڈکٹ سیلنگ تھرو ڈیجیٹل چینلز یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو کس طرح سے اپنے کسٹمرز کو ٹارگٹ اور اپروچ کرنا چاہیے کی مکمل آگاہی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، واٹ از لاجسٹکس مینجمنٹ؟ لاجسٹکس مینجمنٹ سپلائی چین مینجمنٹ کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے جو 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 پلانس، نمبر 2 امپلیمنٹس، نمبر 3 کنٹرولس فار پروکیورمنٹ، ٹرانسپورٹیشن اینڈ اسٹوریج آف را میٹیریلز اور فنشڈ پروڈکٹس نیشنلی اور انٹرنیشنلی۔ ایک آرگنائزڈ چینل آف لاجسٹک کے تھرو کم وقت کم خرچے میں کس طرح مینوفیکچررز، سپلائرز اور بائرز تک پہنچائی جا سکتی ہیں، اس پر ایک مکمل گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے۔ نمبر 1 پلانس۔ مینوفیکچرر، سپلائرز یا بائرز کو چاہیے کہ وہ اپنے را میٹیریلز یا فنشڈ پروڈکٹس کی ٹرانسپورٹیشن اور ویئر ہاؤسنگ ایک ایسی پروفیشنل لاجسٹک کمپنی کے حوالے کریں جو تمام طرح کی ٹرانسپورٹیشن، اسٹوریج اور دیگر فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لاجسٹک کمپنی ان کا را میٹیریل یا فنش پروڈکٹس کم سے کم وقت اور کم سے کم اخراجات میں ان تک یا ان کے کلائنٹس تک تیز ترین ذرائع سے پہنچا سکیں۔ پلان بی۔ آپ کا اوریجنل پلان چاہے کتنا ہی ریلائبل کیوں نہ ہو، ہمیشہ پلان بی یا آلٹرنیٹیو وے آؤٹ کے ساتھ کام کیجیے جو کسی بھی ایمرجنسی یا ناگہانی صورتحال میں آپ کو سچویشن سے مینیج کرنے میں مدد فراہم کر سکے۔ نمبر 2 امپلیمنٹس۔ کسی بھی صورت میں غیر محفوظ یا ناقص پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے سے گریز کیجیے جو کہ ٹائم یا پیسے کے لاس کا سبب بن سکتی ہو۔ ایک مشترکہ ایفیکٹو انفارمیشن سسٹم امپلیمنٹ کیجیے جو کہ تمام کام کرنے والے الائز کو ودن ون ٹچ تمام ضروری معلومات فراہم کر سکے، جن کے بیسس پر ایک بہتر اسٹریٹجک پلاننگ یا چینج آف پلان کو ممکن بنایا جا سکے۔ اپنے سروس پرووائڈنگ میتھڈز کو کسٹمرز کی رائے یا تجویز کے مطابق ٹائم ٹو ٹائم امپلیمنٹ کرتے جائیے اور اس امپرومنٹ کے لیے ان سے مختلف تجویز اور رائے بھی لیجیے اور اس کی روشنی میں ایز پر SOPs بہترین پرفارم کیجیے۔ نمبر 3 کنٹرول۔ اس بات کو یقینی بنائیے کہ ہر صورت میں آپ کی ڈیلیوریز بائر تک ان ٹائم پہنچ سکیں۔ اس بات پر خصوصی توجہ دیجیے کہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران پروڈکٹ ڈیمیج نہ ہوں
اور ایک محفوظ طریقہ کار سے کسٹمرز تک پہنچائی جا سکیں۔ سپلائی چین مینجمنٹ سے متعلق ایکسپیرئنس رکھنے والے ہائر مینجمنٹ اور لوور مینجمنٹ اسٹاف کو ہائر کیجیے، کیونکہ بہتر مینیجر کی نگرانی اور فرسٹ لائن قابل سپروائزرز اور آفیسرز جو کہ ڈیلی پروفیشنل ایکسپیرئنس کے حامل ہوتے ہیں، آپ کی پرفارمنس کو پراپر ویئر ہاؤسنگ، مثلا یوز دا بیسٹ آف اویلیبل ایریا اسپیس آف ویئر ہاؤس، effective inventory management, prompt and effective dispatches schedule, use the best and effective available main powers. بہتر سے بہتر کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ What is 7 R's of Logistics Management System؟ فرینڈز، 2 سال پہلے یعنی 2019 میں دا چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف لاجسٹکس اینڈ ٹرانسپورٹ آف UK نے 7 R's کو متعارف کروایا، جسے اب لاجسٹکس مینجمنٹ سسٹم کو ڈیفائن کرنے کے لیے تقریباً ہر جگہ ایز اے ایگزامپل کوٹ کیا جاتا ہے۔ میں ان 7 R's پر آپ کو 1 by 1 شارٹ بریف کر دیتا ہوں جو آپ کو سمجھنے میں مدد فراہم کر سکے۔ نمبر 1، رائٹ پروڈکٹ، یعنی آپ کی لاجسٹک سروس پرووائڈنگ کمپنی کو آپ کی پروڈکٹس کا کچھ نہ کچھ نالج اور معلومات ضرور ہونا چاہیے، تاکہ وہ ان معلومات کی روشنی میں آپ کی پروڈکٹس کو ان کے تمام تر حفاظتی اصولوں اور احتیاط کے ساتھ بہتر طور پر ٹرانسپورٹ اور ڈیلیور کر سکیں۔ نمبر 2، رائٹ کوانٹٹی، یعنی آپ کی لاجسٹک سروس پرووائڈنگ کمپنی کو اس بات پر مکمل بریفنگ ہونا چاہیے کہ کون سی پروڈکٹ کتنی کوانٹٹی میں کس کسٹمرز یا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے۔ نمبر 3، رائٹ کنڈیشن، یعنی آپ کی لاجسٹک سروس پرووائڈنگ کمپنی کو ہر پروڈکٹ صحیح کنڈیشن اور پیکنگ کے ساتھ کسٹمرز کو ڈیلیور کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، رائٹ پلیس، یعنی آپ کی لاجسٹک سروس پرووائڈنگ کمپنی کو ایک سسٹمیٹک ڈیلیوری سسٹم کے تحت ہر پروڈکٹ صحیح یعنی اصل کسٹمرز یا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر ہی ڈیلیور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پروڈکٹس غلط جگہ ڈیلیور ہو گئی تو اسے واپس منگوانے میں اضافی ٹائم اور پیسے کا ضیاع آپ کے پروفٹ مارجن میں کمی کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کی کمپلین کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے صحیح جگہ پر صحیح پروڈکٹ کا صحیح کوانٹٹی میں ڈیلیور ہونا لاجسٹک مینجمنٹ سسٹم کا ایک کی فیکٹر ہوتا ہے۔ نمبر 5، رائٹ ٹائم، یعنی آپ کی لاجسٹک سروس پرووائڈنگ کمپنی کو صحیح وقت پر آرڈر کی گئی پروڈکٹس کسٹمرز کو ڈیلیور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کسٹمرز کو اپنا آؤٹ فلو مینیج کرنے کے لیے آپ کی پروڈکٹس کو بروقت ری شیلف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی ڈیلے ڈیلیوری پروسیس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ نمبر 6، رائٹ کسٹمرز، چونکہ موجودہ دور میں لاجسٹک مینجمنٹ کو بہت ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، اور اب 4PL اور 5PL کمپنیز مینوفیکچررز یا سپلائرز کو ان کی پروڈکٹس پر مارکیٹ سروے، مارکیٹ فیڈ بیک یا سیل انکریز کرنے کے مختلف میتھڈ پر فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔
اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی سپلائر یا مینوفیکچرر 2PL یا 3PL کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہو تو اسے اپنی پروڈکٹ پر ڈیٹیلڈ بریفنگ دے تاکہ وہ ریلیونٹ کسٹمرز اور ریلیونٹ مارکیٹ کو ہی ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کی پروڈکٹس آفر کر سکیں۔ لیکن یہ کوارڈینیشن 4PL یا 5PL کمپنیز کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں، کیونکہ اس طرح کی سروسز 4PL اور 5PL کمپنیز بہت بہتر اور پروفیشنلی طریقے سے پرووائڈ کرتی ہیں۔ اسپیشلی 5PL کمپنیز رائٹ مارکیٹ اور رائٹ کسٹمرز کو ٹارگٹ کرنے میں بہت زبردست کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جدید پیٹرن پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر بھی زیادہ فوکس کرتی ہیں، جبکہ دیگر ٹائپس آف لاجسٹکس کمپنیز صرف اولڈ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ میتھڈز پر ہی مور دین 50% ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں۔ نمبر 7، رائٹ پرائس۔ فرینڈز، اٹریکٹیو پرائس بھی مارکیٹ ڈومینیٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ چائنا کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، جو لیس ویلیو پروڈکٹس مینوفیکچر کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اسی پیٹرن پر یعنی لیس پروفٹ پالیسی آلویز ہیلپس اے بگ سیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر مینوفیکچرر اس کو یقینی بنائے تو کبھی بھی اس کی سیل ڈی ٹریک نہیں ہوگی اور وہ ایک لمبے عرصے تک مارکیٹ میں اچھی اسٹیبلٹی کے ساتھ کام کر سکے گا۔ امپورٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ لاجسٹک مینجمنٹس اینڈ سپلائی چین مینجمنٹ۔ نمبر 1، فرینڈز، اگر سنگل لائن میں سپلائی چین مینجمنٹ کو ڈیفائن کرنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہو را میٹیریلز کو سپلائرز سے ارینج کر کے فنشڈ پروڈکٹ مینوفیکچر کرنا اور پھر اس پروڈکٹ کو ریلیونٹ مارکیٹ یا کسٹمرز تک پہنچانے کے عمل کو سپلائی چین مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، فرینڈز، اگر لاجسٹکس مینجمنٹ کی سنگل لائن میں ڈیفینیشن بیان کرنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہو را میٹیریلز یا فنشڈ پروڈکٹس کا سپلائی چین مینجمنٹ میں ہر طرح کا موونگ پروسیس لاجسٹک مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ نمبر 3، واٹ از ان باؤنڈ لاجسٹکس۔ 1PL یعنی فرسٹ پارٹی لاجسٹکس کو ان باؤنڈ لاجسٹکس بھی کہا جاتا ہے، جس کے تحت مینوفیکچرر یا سپلائر اپنے سورسز آف ٹرانسپورٹ کے ذریعے کسٹمرز کو ڈیلیوری ان کی ریکوائرڈ لوکیشنز پر پرووائڈ کرتا ہے۔ نمبر 4، واٹ از آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس۔ 2PL یعنی سیکنڈ پارٹی لاجسٹکس کو آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس بھی کہا جاتا ہے، جس کے تحت جب کوئی مینوفیکچرر یا سپلائر اپنی پروڈکٹس کو کسٹمرز تک پہنچانے کے لیے کسی لاجسٹک کمپنی کو آؤٹ سورس یا ہائر کرے تو اسے آؤٹ باؤنڈ لاجسٹکس کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، واٹ از ریورس لاجسٹکس۔ فرینڈز، کسی پروڈکٹ کا کنزیومرز اور کسٹمرز سے واپس مینوفیکچرر یا سپلائر تک پہنچنے کا پروسیس ریورس لاجسٹکس کہلاتا ہے، جس کا ریزن پروڈکٹ کا ڈیفیکٹو ہونا، ری یوز، ری پیک، ری سائکلنگ یا ڈسپوزل آف ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، امید ہے کہ یہ تمام لاجسٹکس سے ریلیٹڈ انفو اتنے شارٹ ٹائم میں آپ کو کہیں اور سے کبھی نہیں ملی ہوں گی، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کیے بغیر ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے اور صرف ریلیونٹ چیزوں ہی کو ڈسکشن کا حصہ بنایا جائے۔ تو فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جو کہ ایئر لاجسٹکس کے تمام اسپیکٹس کو کور اپ کرے گی اور آپ کو اس سے مکمل آگاہی فراہم کرے گی۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ کیپ جوائننگ، کیپ واچنگ، تھینک یو اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر۔